अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, अलबिर की जानिब से आप तमाम हजरात के लिए आज की तरावी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज से हम इंशाअल्लाह 30 दिन तक आपके साथ रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आज पहला दर्स है, पहला पारा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को रमज़ान से पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक दे, आमीन। तो आइए देखते हुए चलें। पहले कुरान करीम के बारे में लेते हैं। कुरान करीम के बारे में यह है कि इसके अंदर 557 रुकू है, 557 रुकू है, और सूरतें 114 हैं। सूरह फातिहा सूरह नंबर 1 से लेकर सूरह नास सूरह नंबर 114 तक। इसके अंदर मक्की और मदनी सूरतें कितनी हैं? 86 मक्की हैं और 28 मदनी सूरतें हैं। सजदे 14 हैं, कुछ इख्तलाफ के साथ 15 सजदे हैं। फिर इसी तरह कुरान करीम में टोटल आयतें लगभग 6236 आयतें हैं, 6236 आयतें हैं। कुरान करीम में कुल कलिमात कितने कलिमे हैं? 77,439 कलिमे हैं। फिर इसी तरीके से 40,740 हरूफ हैं। नाज़रीन इकराम, पहले इस मुबारक महीने में आप हजरात का इस्तकबाल है। कितने लोग पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे लेकिन इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं है। अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए, हम लोगों को सबको माफ़ फरमाए। रमज़ान की नेमतों और बरकतों से पूरा फ़ायदा उठाने की तौफीक दे, आमीन। पहले पारे का खुलासा कुछ समराइज़ आपके सामने है। पूरा खुलासा तो बयान नहीं किया जा सकता, बस ख़ास बातें आपके सामने हैं। आइए ये भी देखें कुरान करीम के अंदर और क्या क्या है। कुरान करीम के अंदर कुल 7 मंजिलें हैं। सहाबे कराम सल्फ़े सालिहीन के बारे में आता है कि 7 दिनों में वो लोग कुरान करीम को ख़त्म कर लेते थे। पहली मंजिल के अंदर 4 सूरतें हैं, सूरह फातिहा से लेकर सूरह निसा तक। पहले पारे से छठे पारे में सूरह निसा ख़त्म तक। दूसरी मंजिल में 5 सूरतें हैं, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 से सूरह तौबा सूरह नंबर 9 ख़त्म तक है। छठे पारे में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 से 11वें पारे में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 ख़त्म तक है। तीसरी मंजिल में कुल 7 सूरतें हैं, सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 से सूरह नहल सूरह नंबर 16 तक। 11वें पारे में सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 से 14वें पारे में सूरह नहल सूरह नंबर 16 के आखिर तक है। फिर इसी तरह चौथी मंजिल के अंदर 9 सूरतें हैं, जिसमें सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 से सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 ख़त्म तक है। 15वें पारे के शुरू से 19वें पारे में सूरह फुरकान ख़त्म तक है। 5वीं मंजिल में 11 सूरतें हैं, सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 से सूरह यासीन सूरह नंबर 36 ख़त्म तक है। 19वें पारे में सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 से 23वें पारे में सूरह यासीन सूरह नंबर 36 ख़त्म तक है। छठी मंजिल में 13 सूरतें हैं, सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 से सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 तक है। 23वें पारे में सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 से 26वें पारे में सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 ख़त्म तक है। 7वीं मंजिल में 65 सूरतें हैं, सूरह क़ाफ सूरह नंबर 50 से और आखिरी सूरह नास तक है। 26वें पारे में सूरह क़ाफ सूरह नंबर 50 से 30वें यानी आखिरी पारे में आखिरी सूरह नास तक है। तो इस तरीके से 7 मंजिलें हैं। सहाबे कराम कुरान करीम को 7 दिनों में ख़त्म कर लिया करते थे, कहा जाता है। सल्फ़े सालिहीन भी ख़त्म कर लिया करते थे। पहले पारे के बारे में ज़रा सुने। पहले पारे में टोटल 16 रुकू हैं और पहले पारे में टोटल आयतें 147 है या 148 आयतें हैं। 147 इस तरीके से कि सूरह फातिहा में कुछ लोगों ने कहा 6 आयतें और कुछ लोगों ने कहा 7 आयतें हैं। कुछ लोगों ने यह कहा अनअमता अलैहिम 6ठी आयत है और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन 7वीं आयत है। और कुछ लोगों ने यह कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 आयत है और 7वीं आयत वलद्दालिन है। तो इस तरीके से सूरह फातिहा में 6 आयतें हैं या 7 आयतें हैं। और उसके बाद आज के खुलासे में समराइज़ में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 में 141 आयतें हैं। तो दोनों को मिलाइएगा 141/7 या /6 तो कितना हो जाता है? 147 आयतें या 148 आयतें। सूरह बकरा जो है ये मदनी सूरह है, इसके अंदर 286 आयतें हैं और 40 रुकू हैं। और सूरह फातिहा ये मक्की सूरह है, इसके अंदर 6 आयतें हैं या 7 आयतें हैं। आइए ज़रा खुलासा पेश करते हुए चलें आपके सामने। तो पहले सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के अंदर क्या क्या है? ख़ास चीज़ें हैं, जैसे तौहीद है, फिर इसी तरीके से इबादत है, सीधे रास्ते की पहचान है। सूरह फातिहा ये उम्मुल कुरान है। सूरह फातिहा किताब की माँ है। सूरह फातिहा 7 बार दोहराई जाने वाली आयतें हैं। अब आइए ज़रा गौर करते हुए चलें। सूरह फातिहा ऐसी सूरह है, इसका नाम सलात भी है, नमाज के अंदर पढ़े जाना है। सही मुस्लिम किताबुस्सलाह किताब नंबर 4 हदीस नंबर 395 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान फ़हिया ख़िदाजुन। जिसने कोई भी नमाज पढ़े और उसमें उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा तो वो नमाज नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है। 3 मरतबा कहा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि हम लोग इमाम के पीछे होते तो कैसे पढ़े? इन्ना नकून वरा अल इमाम। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अपने दिल में पढ़ लो।
سورہ بقرہ کو لیتے ہیں. سورہ بقرہ یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہے. اب آئیے شروع میں دیکھیں 5 نشانیاں بیان کی گئی ان لوگوں کی جو نیک لوگ ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں الحمدللہ جان چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یعنی پورے سورہ کے اندر 3 اہم چیزیں ہیں. توحید کا ذکر ہے، عبادت ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے. اب آئیے سورہ بقرہ لیتے ہیں. سورہ بقرہ کے شروع کی 5 آیتوں میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے. نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے. نیک لوگ کون ہیں؟ جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. نمبر 1، بغیر دیکھے ہوئے یقین رکھتے ہیں. اللہ کو نہیں دیکھا لیکن یقین ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن یقین ہے، قبر میں کیا ہوگا پتہ نہیں لیکن کیا ہوتا ہے وہ تو پتہ ہے. ہم نے نہیں دیکھا لیکن یقین رکھتے ہیں. جنت جہنم پر یقین رکھتے ہیں. پھر نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں. اس کے بعد کافروں کے بارے میں آیا 2 آیت کے اندر کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا لیکن وہ لوگ ماننے والے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے. جب حجت قائم ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے. اب اس کے بعد لگ بھگ 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور منافقین ایسے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وہ اللہ کو اور نیک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرے کو کیا دھوکہ دیں گے. اب اس کے بعد ذرا توحید کا ذکر ہے. آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو تم لوگ سب اپنے رب سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا. اب اس کے بعد آیت نمبر 23 کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر کتاب کے بارے میں شک ہے تو تم خود ہی ایک کتاب لے آؤ، ایسی سورہ لے آؤ، قرآن جیسی سورہ لے آؤ، لیکن لا نہیں سکتے. اب اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے. اب اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے، فرشتوں کا تذکرہ ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد ابلیس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو جبکہ ابلیس فرشتوں میں تو نہیں تھا، وہ جناتوں میں سے تھا، تو اس کو بھی حکم تھا، اس لیے ایسے حکم کو من باب تغلیب کہا جاتا ہے. لیکن اس نے نہیں مانا، بات نہیں مانا، اور فرشتوں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ آپ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں. جب اللہ نے بتا دیا پوری باتیں تو ان لوگوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے سکھایا ہے. اور فرشتے نے بات مان لی اور سجدہ کر لیا. تو آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی وجہ سے. پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت کی جنت کے اندر ہے، شیطان نے بہکایا تو ایک تقدیر کا مسئلہ تھا، اس لیے میاں بیوی دونوں جنت سے باہر آئے اور دنیا کے اندر آ گئے. اب اس کے بعد بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہے، یہودیوں پر اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر یہودیوں سے ہی زیادہ تر خطاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. تو اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. پھر کہا جا رہا ہے ان کے علماء سے ارے بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور نماز کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ نماز جو ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز کے بارے میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اور یہ جو ہے نا بہت سخت ہے، لیکن ان پر سخت نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس کے بعد پھر اور تذکرہ یہودیوں کا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، من و سلویٰ کا نزول کیا، سمندر میں سے راستے نکال دیے. پھر اس کے بعد کہا ان سے کہ من و سلویٰ کھاتے پیتے رہو، لیکن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اللہ کہتے ہیں وما غلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ہم کسی کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم کو یہ سب نہیں چاہیے بلکہ ککڑی چاہیے، ساگ چاہیے، دلیا چاہیے. پھر اس کے بعد کہا گیا جاؤ جہاں سے بھی لینا ہے لے لو. منع و سلوہ سب سے اہم چیز ہے، اس کو چھوڑ کر معمولی چیز کو لے رہے ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی زیادہ اچھی چیز بھی کھانے سے من کرتا ہے کہ نہ دوسری چیز کھانی چاہیے. اس لیے اگر ایک ہی طریقہ کھانا کھائے گا تو آدمی بور ہو جائے گا. تو ہم لگ بھگ آدھے پارے تک پہنچ چکے ہیں. اب اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک 7 آیتوں میں وہ گائے والے کا واقعہ ہے. اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے. تو کہا ایک آدمی کو مار دیا گیا. کس نے مارا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کر لو اور اس کا ایک ٹکڑا مارو، وہ آدمی زندہ ہو کے بتا دے گا. سورہ بقرہ کے اندر 5 جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا، پھر دوبارہ اللہ نے موت دے دی. تو جب گائے کا تذکرہ ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، بال کی کھال نکالی. کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، کوئی حرج کی بات نہیں. کیسا رنگ ہونا چاہیے، ما لونھا،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا پیلے کلر کی ہونی چاہیے، بہت مشکل سے ملی، اس کے بعد اس کو ذبح کیا گیا، کچھ حصہ کاٹا گیا اور اس مردے کو مارا گیا، تو وہ زندہ ہو کے کہا مجھے فلاں نے مارا ہے اور میرے بھتیجے نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی۔ اللہ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اب یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عہد و پیمان لیا گیا تھا یہودیوں سے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا ہے۔ لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ بعض کتاب پر ایمان لاتے اور بعض پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اب اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلے، یہودیوں نے یہ کہا یود احدہم لا یعمر 1000 سنہ، 1000 سال تک وہ لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ پھر تو موت تو آنی ہی آنی ہے۔ یہودی لوگ جبریل امین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ یہودی لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، نیک لوگوں کو قتل کیا، اللہ پر الزام لگائے نعوذ باللہ، پھر جبریل امین پر الزام لگائے، اب سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا کہ ان کی حکومت جو ہے وہ جادو کے ذریعے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بابل کے اندر ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھے۔ اور لوگ جادو کیوں سیکھتے ہیں؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تاکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی جائے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، آیت نمبر 102 میں ہے کہ کوئی بھی جادو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس سے یہ پتہ چلا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کوئی جادو کرے کچھ بھی کرے، جب تک اللہ نہ چاہے ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اور یہود و نصارہ خود اپنے آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آیت نمبر 111 میں تم دلیل لے کے آؤ اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 کے اندر ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکے۔ تو جو لوگ روکتے ہیں چاہے جس حالت میں بھی روکے، ہاں اگر مجبوری میں روک رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر زبردستی روک رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہ ہو تو ایسے لوگ ظالم ہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں، یعنی آپ دین اسلام چھوڑ دیں تو وہ لوگ راضی ہو جائیں گے۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے وہ لوگ لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی ہے، وہ تو نظر آ ہی رہی ہے، صاف باتیں ہیں۔ اس کے بعد آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 121 میں قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے، سمجھا جائے، پڑھا جائے، عمل کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 141۔ اس پارے کے اخیر تک 18 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو آزمائش میں پورے اترے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی، بہت ساری دعائیں ہیں۔ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا دے۔ اس لیے ماشاءاللہ مکہ جو امن و شانتی والا شہر ہے، اور آگے دعا کی کہ یہاں کے رہنے والے کو تو پھل وغیرہ کھلا۔ تو آپ دیکھیے گا بے موسم کا پھل مکہ میں ملتا ہے۔ پھر دعا یہ بھی کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آیت نمبر 127 ہے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 132 133 پر غور کیجئے، یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت جب قریب آیا تو بچوں کو وصیت کی، ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ کو تو پتہ چل ہی جائے گا، اس سے یہ پتہ چلا انبیاء علیہ السلام بھی ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 134 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 141 سیم آیت ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، یہ امتیں ہیں جو گزر گئی، اس کا عمل ان کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، پہلے پارے کا یہ خلاصہ تھا، کچھ سمرائز تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔